अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकवी। ईरान पर इजरायली और अमरीकी हमले शिद्दत तो इख्तियार कर ही चुके हैं, लेकिन मज़ीद शदीद होने के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि 48 घंटे बाकी हैं। ये एक अल्टीमेटम दिया गया है और कहा है कि या तो मुआहदा कर लिया जाए या आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाए, वरना उनके लिए क़यामत साबित होगी। उनका ये भी कहना था कि पुल और जो पावर प्लांट्स हैं ईरान के, उस पर एक साथ हमले किए जाएंगे। दूसरी जानिब आप जानते हैं कि ईरानी पासदाराने इनकलाब की जानिब से ये पहले भी कहा गया है कि अगर आपने पावर प्लांट्स को अटैक किया या सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक किया तो टिट फॉर टैट किया जाएगा, यानी उसी तरह से वो भी अपनी एसिमेट्रिकल वॉरफेयर जारी रखेंगे। एक जो अमरीकी जहाज़ गिरने के हवाले से जो खबरें थी, CNN की जानिब से ये कहा गया कि अब तक इस जंग के अंदर 7 जहाज़ गिराए जा चुके हैं, जो तमाम तर ईरान की जानिब से नहीं बल्कि इनमें से कुछ ईरान की जानिब से ज़रूर गिराए गए। अमरीकी सदर जो अमरीकी मीडिया है उनकी जानिब से ये कहा गया है कि C-130 तैयारा जो है वो भी गिराया गया है। अब ये जो तैयारे गिरने के मामलात हैं या जिस तरह से अब इनका जो दिफाई निज़ाम है ईरान का वो काम करता नज़र आ रहा है, क्या अमेरिका अपनी जो वॉर स्ट्रैटेजी है इसको तब्दील करेगा? और जो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, ये क्या आखिरी अल्टीमेटम साबित होगा ईरान के लिए, या हम देखते हैं कि पीछे बहुत सारे ऐसे बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है कि जिससे कुछ अच्छी उम्मीद रखी जा सकती है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इन फोकस हैं डॉक्टर कामरान बुखारी, बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर हैं। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। कामरान बुखारी साहब, आई क्लियरली रिमेंबर कि जब तक ये जंग का आगाज़ भी नहीं हुआ था और ईरान के हवाले से कई मरतबा अमरीकी सदर की जानिब से बहुत से बयानात आए जिसमें आई क्लियरली रिमेंबर आस्किंग यू बैड थिंग्स वुड हैपन, दैट्स व्हाट ही हैड सेड, कोट अनकोट। लेकिन अब जंग भी है, जंग में शिद्दत भी है, अल्टीमेटम भी है कि 48 घंटे के बाद क़यामत टूटेगी। क्या जो सदर ट्रंप हैं वो इसको मज़ीद तवालत देना चाहते हैं और शदीद करना चाहते हैं ताकि फिर ईरान से जो मुआहदा हो वो अपने प्रेशर के ज़रिए और अपनी मर्ज़ी का हो? जी नादिया, शुक्रिया। देखें, जंग के अंदर दोनों अतराफ से बड़े बड़े बयानात दिए जाते हैं। तो मेरा अपना असूल बहसियत तज्ज़िया निगार की ये है कि वो जो पब्लिक बयानात हैं, जो मंजर आम पे आते हैं, जो कि सोशल मीडिया पे डाले जाते हैं या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए जाते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें कुछ ब्लस्टर होता है, रेटरिक होता है, पब्लिक रिलेशंस मैनेजमेंट का एफर्ट होता है और फिर दूसरी साइड को ज़ेर करने की कोशिश होती है। वो हमें जंग के बारे में या किसी भी फरीक के एक्चुअल बिहेवियर या वो क्या करने जा रहे हैं उसके बारे में बहुत कम जो है हमें पता चल सकता है अगर हम सिर्फ उन बयानात पे फोकस करें। तो आई थिंक कि ये भी जो है, जो लेटेस्ट बयान जो इस वक्त ट्रूथ सोशल पे अभी जो है ना आया है और फिर इसके ऊपर जो है वो पूरी दुनिया में तफसीर पे तफसीर लिखी जा रही है कि पता नहीं क्या हो गया, इससे क्या जो है कोई वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पे इन बयानात पे इतना ध्यान नहीं देता, मैं एक्चुअल जंग के ऊपर जो है ना फोकस करता हूं कि वहां से क्या खबरें आ रही हैं, एक्चुअल बिहेवियर क्या है, बजाय इसके को क्या कह रहा है। वो तो वही कहेंगे कि जो वो टू मेक देमसेल्व्स लुक गुड, चाहे वो इधर है चाहे वो उधर है। ये जंग की एक लॉजिक है। ठीक है। देखिए, आप ये ज़रूर कह सकते हैं और आपकी बात में वजन भी है, बट देन व्हेन प्रेसिडेंट ट्रम्प पोर्टर स्पीक्स, दैट्स पॉलिसी स्टेटमेंट। Is it? I mean, is it policy statement or are we treating it as policy statement? It is always considered as. यस, कंसिडर तो बहुत कुछ किया जा सकता है, तो लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि ये एक आलमी सतह की जो है वो एक डिलेमा है कि जब हम एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस पे हम पब्लिक बयानात पे कुछ ज़्यादा ही फोकस करते हैं, समझते हैं कि उसके अंदर से हमें पता नहीं क्या मालूम हो जाएगा। लेकिन एनालिसिस के अंदर अगर आपने जो है रियली यू वांट टू फाइंड आउट तो बिहेवियर पे फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे फरीकैन जो हैं वो बहुत सारी बातें कर जाते हैं जिनकी कोई मानी नहीं होती। तो फिर हैविंग सेड दैट, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमलों में भी शिद्दत है, एसिमेट्रिक वॉरफेयर भी जारी है ईरान की जानिब से, और ये जो अमरीकी जहाज़ गिराए जाने के मामलात हैं, आपको लगता है कि इसकी भी एक ज़ाहिर है जब जंग में जाते हैं तो एक कैलकुलस होता है कि हम इतने भी लूज़ कर सकते हैं अपने लोग या इतने हम प्लेन्स लूज़ कर सकते हैं, बट विद ईरान जिसके लिए अमरीका कह चुका है कि वी हैव लिटरली यू नो लाइक फिनिश दैम, तब जब ये ऐसा हो रहा है तो आप समझते हैं इससे कोई वॉर मोमेंटम में शिफ्ट आ सकता है?
دیکھیں وہ جو فنش کا بیان ہے وہ پھر وہی بات ہے کہ جو ہے ریٹرک ہے. اگر فنش ہو گیا تو پھر جنگ کیوں چل رہی ہے؟ مطلب یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے نا. دیکھیں جو جہاز گرنے کا ہے اس میں باریکی میں جانے کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے میرے جیسا آدمی جو ہے وہ بیانات پہ کم دھیان دیتا ہے اور جو ایکچولی ہو رہا ہے جو خبریں جی. آ رہی ہیں ان کو ڈائسیکٹ کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں. اگر آپ دیکھیں تو لگ بھگ کوئی 12,000 مشن جو ہیں صرف امریکہ کی جو ہے نا ایئر کرافٹ نے کیے ہیں ابھی رائٹ. تک. 1 مہینہ 5 ہفتے جو ہونے لگے ہیں تو وہ اس میں جو ہے 12,000. اب 12,000 میں سے ایک F-15 گرا ہے, ٹھیک ہے. اوکے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اس سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ کیا ایران کی دفاعی صلاحیت جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے؟ میں نہیں سمجھتا. دیکھیں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. آپ جیسے آپ نے ابھی خود بیان کیا کہ پہلے سے ایک اعداد و شمار ہوتا ہے کہ ہمیں کتنا نقصان ہوگا, تو یہ فیکٹر ان ہو جاتا ہے. اوکے. اب مسئلہ آتا ہے وہ C-130 کا, وہ ہیلی کاپٹرز کا وغیرہ وغیرہ, اور جو A-10 جو گرا ہے. جی. یہ سارے جو میری اطلاع ہے, جو میں خبریں دیکھ رہا ہوں اور پڑھ رہا ہوں, دیکھیں, اور ان کی جو یہ لو فلائنگ جہاز ہوتے ہیں, جب خاص طور پہ جب سرچ اینڈ ریسکیو مشن چل رہا ہوتا ہے تو آپ الٹیٹیوڈ پہ نہیں ہو سکتے. یو ہیو ٹو بی لو ٹو دا گراؤنڈ. اور اس کی تو اب جو ہے وہ فوٹیج بھی ہمیں جو ہے نا نظر آ رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر گردش کرتی ہوئی. تو اس میں پھر ظاہر ہے جو ہے دوسری سائڈ کے پاس اتنی صلاحیت تو ہے کہ لو فلائنگ ایئر کرافٹ کو وہ گرا دے. اوکے. کیونکہ دوسری آپ نے ایک جہاز گرا دیا, وہ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کر رہے ہیں, ان کی مجبوری ہے کہ وہ لو فلائی کریں گے. انہوں نے آلریڈی فیکٹر ان کر لیا ہے کہ یہ جہاز جو ہے ہم لوز کر سکتے ہیں کیونکہ ہم لو فلائی کر رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم جون جس وقت پہلا حملہ ہوا تھا اسرائیل کی جانب سے ایران پر اور پھر امریکہ بھی اس میں شامل ہوا, اس سے اگر آپ موازنہ کریں تو لگتا ہے کہ ایران ہیز ریمپڈ اپ ایٹ لیسٹ دیئر ڈیفنس اسٹریٹجی اور ڈیفنس کا جو وارفیئر ہے یا ڈیفنس کا جو نظام ہے ایئر ڈیفنس کا, وہ انہوں نے بہتر کیا ہے جو وہ کرتے نظر آ رہے ہیں. دیکھیں اس کو میں ایسے ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. وہ جو جس فرق کی جانب آپ اشارہ دے رہی ہیں, دیکھیں وہ جو تھا وہ اچانک ہوا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں بھئی آپ مجھے ایک دفعہ دھوکہ دے سکتے ہیں, بار بار نہیں دے سکتے, تو میں ایک دفعہ حیران ہوں گا. تو وہ ایک دفعہ ان کو جھٹکا لگا, وہ ڈس ارے میں تھے, اور اس وجہ سے وہ جو بیہیویئر ہمیں نظر آیا وہ کو خاطر خواہ نہیں تھا. اس دفعہ ان کو پہلے سے پتا تھا کہ بھائی یہ نیگوسیشن جو ہیں پھر سے ہمارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے پوری تیاری کی ہوئی تھی. جو پہلے سے ان کے پاس صلاحیت تھی اس کو یہ صحیح طریقے سے بروئے کار لا سکیں. یعنی کہ ان کو پتا تھا کہ ہاں بھئی ہمارے پاس اتنے جو ہے نا بلسٹک مسلز ہیں, اتنے کروز مسلز ہیں, اس جگہ پہ ہیں, اتنے ڈرونز ہیں, یہ جو ہے اپنا ہمارے جو ٹارگٹس ہیں یہ ہوں گے اس ملک میں, اس ملک میں. تو اب وہ سارا انہوں نے پہلے سے پری پلان کیا ہوا تھا اور اس پہ وہ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک جو ہے ان کی بیٹل فیلڈ اسٹریٹجی تھی ایرانینز کی. تو آئی تھنک کہ یہ وہ ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے. اور جو فرق جو آپ بیان کر رہی ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ دے ہیڈ, اٹس ناٹ لائک دے امپرووڈ دیئر سرکمسٹانسز. امپروو 6 مہینے میں نہیں کر سکتے آپ. یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ آپریشنلائز جو ہے بہتر طریقے سے کر سکیں, جو پہلے کے وار پلانز تھے ان پہ آپ بہتر طریقے سے ایگزیکیوٹ کر سکیں. اچھا, تو اب اگر کل کا ہم ذکر کریں جس میں عباس عراقچی صاحب نے جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے, انہوں نے UN کو خط بھی لکھا ہے, اینڈ ہی از ریزڈ ہز ریڈ فلیگ بائی سیئنگ کہ بشیر میں جو جوہری پلانٹ ہے اس پہ اگر ایک اور اس کا حملہ ہوتا ہے اس کے قریب تو تابکاری کے اخراج ہونے کے جو چانسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ جو سابق سربراہ ہیں IAEA کی, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ somebody has to now stop this before یہ پورا خطہ جو ہے وہ آگ کا گولہ بن جائے. یہ تمام چیزیں امریکہ نے بھی تو وے کی ہوئی ہیں, and I'm sure they are looking at it. تو what is the exit strategy? آئی تھنک دیکھیں اس وقت دباؤ ڈالنے کی اسٹریٹجی ہے دونوں طرف سے. جو ہے جیسے میں نے کہا کہ وارننگز اور اشارے, سگنلنگ یہ ہوتی ہے کہ جو ہے دوسری سائڈ کو یہ بتائیں کہ آپ کا بہت نقصان ہو جائے گا. تو دوسری سائڈ کہتی ہے صرف ہمارا نہیں ہوگا, آپ کا بھی ہوگا. تو دس از پارٹ آف دا لاجک آف وار. اگر آپ یوکرین میں چلے جائیں تو وہ جو زیپوریزیا کا جو نیوکلیئر پلانٹ ہے جس کے اوپر جو ہے بہت خبریں آئیں پچھلے 4 سالوں کے اندر کہ ہاں جی وہ اگر اس کے اوپر حملہ ہو گیا روس کی طرف سے تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو آئی تھنک کہ جو ہے جیسے آپ نے کہا سب فریقین کو پتہ ہے, اسرائیلیز کو بھی پتہ ہے, امریکہ کو بھی پتہ ہے, ایران کو بھی پتہ ہے کہ بھائی یہ جو چیز ہے. اور پھر یہ رشین کنٹرول پاور پلانٹ ہے جو رشینز نے اپنے ایویکویٹ کیا ہے وہاں سے, وہ اس وجہ سے کیا ہے کہ ان کو انسرٹنٹی ہے. لیکن
کیا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ہاں بھئی واقعی جو ہے اس کے اوپر حملہ ہو جائے گا دیدہ دانستہ طور پہ؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. اوکے، یو ڈونٹ تھنک سو. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ واٹ از دا بیئر منیمم؟ ایک پلان ہے، امریکہ کے بہت سارے مطالبات ہیں ایران کے حوالے سے، ادھر ایران نے بھی ایسی ہی پوزیشن لی ہوئی ہے، دونوں نے میکسیملسٹ پوزیشن لی ہوئی ہے. واٹس دا بیئر منیمم جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ عارضی جنگ بندی کے لیے کم از کم امریکہ تیار ہو جائے گا؟ فرام ویئر پھر ایک وہ فریم ورک جس کے اوپر ٹاکس کین اسٹارٹ اور نیگوسیشنز کین بگن، مطلب کہ ایک عارضی سیز فائر ہو جائے. از اٹ جسٹ گوئنگ ٹو بی آبنائے ہرموز کی بندش جو ہے وہ ختم ہو جائے تو امریکہ سوچ سکتا ہے، یا سم تھنگ ایلس؟ بہت اچھا سوال ہے یہ. تو اس کا جواب میں یوں دوں گا کہ دیکھیں، عارضی سیز فائر جو ہے وہ امریکہ کے لیے تو جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے، کیونکہ امریکہ کے انٹرسٹ کچھ ایسے ہیں کہ وہ اپنا اس کو عارضی بھی مل جائے تو بہت اچھی بات ہے ان کے لیے، کیونکہ ان کو جو ہے بریدنگ روم مل جائے گا. ایران کے لیے عارضی سیز فائر اچھا نہیں ہے، وہ یہ کہہ بھی چکے ہیں. وہ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پچھلے جون میں بھی ایک سیز فائر ہوا تھا، اب پھر سیز فائر ہوگا، پھر دوبارہ سے دوسری سائڈ پہ حملہ ہو جائے گا. ایران کا جتنا نقصان ہو چکا ہے، اب وہ اس کے بدلے میں کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے اسٹریٹجکلی. تو وہ چاہتا ہے کہ جب بات ہو تو اس کے بدلے میں ایک پرماننٹ جو ہے وہ سیسیشن آف ہاسٹیلٹیز ہو، اور اس صرف جنگ بندی نہ ہو بلکہ جو ان کے اوپر قدغن لگے ہوئے فائنینشیل سینکشنز جو لگے ہوئے وہ ہٹائے جائیں، یا ان میں سے بیشتر ہٹائے جائیں. کیونکہ اب انہوں نے مطلب اگر اتنی جنگ کے بعد وہ they can't go back to February 27th، یعنی جب جنگ جو the day before this war began. کیونکہ اگر وہاں چلے جاتے ہیں تو ان کا مسئلہ تو نہیں حل ہوتا نا، اب تو اور بھی کمزور پڑ چکے ہیں. تو ان کی ریاست کی بقا اس میں ہے کہ نہ صرف جنگ مکمل طور پہ بند ہو بلکہ ان کے اوپر سے سینکشنز بھی ہٹیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک معاہدہ ہونے کی ضرورت ہے. معاہدے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیگوشیٹ کریں گے. تو یہ ایک پیتھ وے ہے. اب کیا ایران کے اندر جو جتنی وہ لیڈرشپ کی ڈیکیپیٹیشن ہو چکی ہے ملٹیپل لیولز پہ، تو جو لوگ ابھر کے سامنے آئے ہیں وہ نئے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو یہ ذمہ داری نہیں تھی پہلے. کیا وہ سارے جو فیکشنز ہیں، کیمپس ہیں، پاور سینٹرز ہیں، وہ اگری کر پا رہے ہیں شرائط کے اوپر؟ آئی ایم شیور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے کہ یار اس کو ختم کرو. کچھ لوگ ہوں گے کہ نہیں ابھی ہمیں ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی جو ہے ہم چل سکتے ہیں. تو کیا وہ ایک کنسنسس پہ ارائیو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، بیٹل سپیس جو ہوتا ہے وہ بڑا ڈائنامک ہوتا ہے، اس میں آپ کو جلدی فیصلے لینے ہوتے ہیں. اگر کوئی سائڈ جلدی فیصلے نہ لے سکے تو پھر وہ جنگ کسی اور سمت انانٹینڈڈ کانسیکوینسز کی طرف بھی جا سکتی ہے. تو کیا امریکہ کے انٹرسٹ میں ہے اگر یہ جنگ اور طوالت پکڑتی ہے، کیپنگ دا فیکٹر ان مائنڈ؟ اب اکنامک سائڈ پر دیکھتے ہیں کہ جس میں عالمی جو ہماری انرجی مارکیٹس ہیں اس میں عالمی وہ جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، اینڈ یو کوڈ امریکہ ظاہر ہے ایکسپورٹ بھی کرتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم they are also feeling it as an American would feel it کہ at the pump آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ جی یہ پرائس بڑھ رہی ہے. for how long can they sustain؟ پھر مڈ ٹرم الیکشنز بھی آ رہے ہیں، مورٹگیج کے ریٹس بڑھ رہے ہیں. یہ سب دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے انٹرسٹ میں ہوگا کہ یہ وار چلتی رہے؟ جی نہیں، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو کنسٹرینٹس ہیں نا، وہ جو پریشرز ہیں دونوں طرف، وہ مختلف نوعیت کے ہیں. ایران کے جیسے میں نے ایکسپلین کیا ایگزسٹینشل ہے، امریکہ کے لیے سیاسی اور اقتصادی ہے، ان کے لیے ایگزسٹینشل نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ جنگ مہینے نہیں چل سکتی. اگر مہینے چلتی ہے تو بہت نقصان ہو جائے گا صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی جماعت کا. تو ان کو بخوبی پتہ ہے کہ ان کی کلاک ٹک کر رہی ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے دباؤ ڈال کے تو دوسری سائڈ سے جو ہے منوا لیا جائے، میز پہ آ جائیں. تو لیکن میز پہ آنے کے لیے آپ کو عسکری کارروائی بڑھانی پڑتی ہے. جو پین اور پریشر پوائنٹ ہوتا ہے اس کو آپ نے انکریز کرنا ہوتا ہے. تو آئی تھنک دیٹس واٹ از ہیپننگ. ظاہر ہے یہ اپنا جو میں خود جو ہوں دیکھ رہا ہوں کہ میں جب گیس بھروانے جاتا ہوں تو جو میں پہلے پے کر رہا تھا اس سے کئی زیادہ پے کر رہا ہوں ٹینک فل کرنے کے لیے. تو عام امریکی بھی یہی دیکھ رہا ہے یہاں پہ بیٹھا ہوا. پھر یہ ہے کہ یہ جو ایشو ہے اس کے سیکنڈ اینڈ تھرڈ آرڈر ڈیریویٹو افیکٹس بھی ہیں اسٹاک مارکیٹ کے اندر. عالمی جو ہے جو جیسے ایک مثال کے طور پہ جو فرٹیلائزر انڈسٹری ہے اس کے اوپر بھی افیکٹ آ رہا ہے. اس طریقے سے جو ہے فوڈ اویلیبلٹی وغیرہ وغیرہ تو اگر یہ چلتی رہتی ہے تو اس کے بڑے وہ خوفناک قسم کے جو ہے نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. آئی تھنک یہ ایڈمنسٹریشن جانتی ہے، اسی وجہ سے جو ہے وہ
जंग को तेजी आ रही है, इट्स कॉल्ड escalating to de-escalate. Oh, thank you so much, Dr. Kamran Bukhari साहब, for being with us on the show. बुखारी साहब समझते हैं कि ये जो कहलाता है ये है escalating to de-escalate. तो आने वाले दिनों में हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि जल्द से जल्द जंग बंदी हो। या वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो इसी जंग के हवाले से जो खित्ते के अंदर इस वक्त सूरत हाल है और क्या बन सकती है उस पर बात करेंगे।